शहर की एक पुरसुकून मगर मुतवस्सित तबके की गली में वाक़े का शानाए अर्तज़ा बज़ाहिर एक आम सा घर था, मगर उसकी दीवारों के पीछे रबाब की खामोश जद्दोजहद की एक तवील दास्तान पोशीदा थी। शादी के महज 6 माह बाद ही रबाब को ये एहसास हो गया था कि उस घर में उसकी हैसियत एक जीती जागती इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीनी वजूद की है जिसे थकने या बीमार होने का कोई हक हासिल नहीं। किचन की तपती हुई दीवारों के दरमियान, जहाँ धुएं और मसालों की तेज़ी दम घोंटती थी, रबाब घंटों खड़ी बड़े बड़े देगचों में चम्मच चलाती रहती। उसके माथे पर आने वाला पसीना उसकी हिम्मत की गवाही देता, मगर बाहर सहन में बैठी उसकी सास बेगम ज़किया की कड़क बार आवाज़ उसे कभी सुकून का सांस न लेने देती। रबाब, जरा इधर तो आना, देखो सोफे की कोनों में मट्टी जमी है, क्या सारा दिन किचन में ही छुपी रहोगी? बेगम ज़किया का लहजा हमेशा की तरह तंजिया था। रबाब ने जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से चेहरा पोंछा और बाहर आई। वहां उसकी नंद सोबिया, जो उससे उम्र में चंद साल ही छोटी थी, आराम से तख्त पर बैठी रिसाला पढ़ रही थी। सोबिया ने नजरें उठाए बगैर ही फरमाइश दाग दी, भाभी जरा मेरे लिए लीमू की शिकंजबीन बना लाइएगा, और हाँ, चीनी जरा तेज रखिएगा। रबाब का जी चाहा कि कह दे कि वो अभी आटे के हाथ लिए खड़ी है, मगर बेगम ज़किया की तीखी नजरों ने उसकी जबान पर ताले डाल दिए। इस घर में बहू का मतलब सिर्फ एक बेउजरत मुलाजमा था। रबाब के ससुर का इंतकाल हुए कुछ अरसा बीत चुका था, इसलिए घर की पूरी हुक्मरानी बेगम ज़किया के हाथ में थी, जो अपनी जवानी के दुखों का बदला अब अपनी बहू से ले रही थी। अर्तगा, रबाब का शौहर, एक मेहनती इंसान था, मगर वो अपनी माँ के सामने हमेशा बेबस दिखाई देता। शाम को जब वो दफ्तर से लौटता तो रबाब की आंखें उसकी तवज्जो और हमदर्दी की प्यासी होती, मगर बेगम ज़किया पहले ही उसके कान भरना शुरू कर देती। देखो अर्तजा, तुम्हारी बेगम का सारा दिन मुंह सूजा रहता है, माना कि घर का काम है, पर हमने भी तो उम्रें गुजार दी, कभी माथे पर शिकन नहीं आई। अर्तजा खामोशी से चाय पीते हुए सिर्फ एक नजर रबाब पर डालता और फिर नजरें चुरा लेता। उस रात जब पूरा घर सो गया, रबाब ने कमरे की खिड़की से आसमान के टुकड़े को देखा। उसकी जवानी इन कटीली बातों और लामुतनाही कामों की नज़र हो रही थी। उसने अपने उभरते हुए पेट पर हाथ रखा, जहां एक नई जिंदगी अंगड़ाई ले रही थी। उस लम्हे उसने एक अहद किया, एक ऐसा वादा जो उसे आने वाले बरसों में एक नई औरत बनाने वाला था। उसने सोचा, अगर मेरे आंगन में बेटा हुआ तो मैं उसे वो सबक दूंगी जो अर्तजा को नहीं मिला। मैं उसे तवाज़ुन सिखाऊंगी ताकि कल को कोई और रबाब इस तरह ना तसक सके। ये उसकी खामोश बगावत का पहला कदम था। वक्त अपनी मखसूस बेनियाजी के साथ सरकता रहा, यहाँ तक कि रबाब की गोद में नन्हे अरहम की सूरत पहली बहार उतरी। अरहम की पैदाइश ने रबाब के वजूद को एक ऐसी तवानाई बख्श दी थी जिसका उसे पहले कभी एहसास नहीं हुआ था। वो अब सिर्फ एक दुबली पतली सहमी हुई बहू नहीं थी, बल्कि एक माँ थी जिसके पास अब जीने और लड़ने का एक ठोस मकसद मौजूद था। लेकिन बेगम ज़किया के तेवर अरहम की आमद के बाद भी ना बदले। देखो रबाब, बच्चा पैदा हो गया है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम घर के कामों से जी चुराओगी। हमने तो 5-5 बच्चे पाले और पूरे कुंबे की हांडी रोटी भी संभाली। बेगम ज़किया ने नौमौलूद को झूले में डालते हुए सपाट लहजे में कहा। रबाब, जिसके जिस्म में अभी जच्चगी की नकाहत बाकी थी, खामोशी से उठती और किचन की तरफ लपकती। अरहम के रोने की आवाज़ जब किचन तक आती तो उसका दिल मुट्ठी में आ जाता, मगर वो बेगम ज़किया के खौफ से फौरन बाहर न जा पाती। उसे डर था कि कहीं उसकी ममता को बहाना न समझ लिया जाए। नंद सोबिया अब भी अपनी आसाइशों में मगन थी। उसे कभी ये ख्याल न आता कि वो अपनी भाभी का हाथ बटा दे। वो अक्सर अरहम को गोद में लेकर सहन में बैठ जाती, मगर जैसे ही बच्चे को भूख लगती या उसे संभालने की बारी आती तो वो पुकार उठती, भाभी देखो ये रो रहा है, इसे ले जाएं, मेरी पढ़ाई में हरज हो रहा है। अर्तजा अरहम से बहुत प्यार करता था, मगर वो अब भी अपनी माँ के सहर और असर से बाहर नहीं निकल पाया था। वो दफ्तर से आकर अरहम के साथ तो खेलता, मगर जब रबाब थकन से चूर होकर दीवार से टेक लगाती तो वो उसे हमदर्दी का एक बोल तक न बोल पाता। रबाब ने महसूस किया कि अगर उसने आज आवाज़ न उठाई तो अरहम भी अपने बाप की तरह एक खामोश तमाशाई बनकर बड़ा होगा। एक रात जब अरहम उसके सीने से लगा सो रहा था, रबाब ने उसके नन्हे कान में सरगोशी की, मेरे बेटे, तुम्हें अपनी माम के आंसुओं का कर्ज उतारना है। तुम्हें वो मर्द बनना है जो औरत को बोझ नहीं बल्कि अपने वजूद का हिस्सा समझे। रबाब ने अरहम की तरबियत का आगाज़ उसके होश संभालने से भी पहले कर दिया था। वो उसे अपने पास बिठाकर बातें करती, उसे अपनी मेहनत दिखाती और इसे ये बावर करवाती कि घर का सुकून से बाप की कुर्बानी से नहीं बल्कि सबके ताउन से मशरूत है। बेगम ज़किया अक्सर इस बात पर नाक भूं चढ़ाती कि रबाब बच्चे को बहुत ज़्यादा हसास बना रही है, मगर रबाब ने पहली बार खामोश रहने के बजाय एक धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अम्मी जी, मैं उसे सिर्फ इंसान बना रही हूँ ताकि ये कल को किसी का सहारा बन सके। ये रबाब की जानिब से अपनी हद मुतय्यन करने की एक छोटी सी मगर अहम कोशिश थी। अरहम के 2 साल बाद जब जमल की पैदाइश हुई तो बेगम ज़किया के माथे पर बल पड़ गए।
وہ جو پہلے ہی رباب کو بوجھ سمجھتی تھیں اب ایک اور لڑکی کی ذمہ داری پر نالان تھیں۔ ارتضیٰ میاں، اب خرچے بڑھیں گے، ایک بیٹی کی شادی اور جہیز کا بوجھ بھی سر پر آ گیا۔ بیگم ذکیہ نے زمل کو پہلی بار دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آ بھری۔ صوبیہ نے بھی اپنی بھابھی کو مبارکباد دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، اب تو بھابھی آپ کو دوگنا کام کرنا پڑے گا، ارحم بھی اب شرارتیں کرتا ہے اور یہ چھوٹی بھی آ گئی۔ رباب نے زمل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور تہیہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو محتاجی کا سبق نہیں پڑھائے گی۔ اس نے زمل کا نام بڑے چاؤ سے رکھا، جس کا مطلب رہنمائی کرنے والی تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زمل اس فرسودہ نظام کے خلاف ایک مثال بنے۔ زمل کے بچپن ہی سے رباب نے اسے وہ سب سکھانا شروع کیا جو اس نے خود ٹھوکریں کھا کر سیکھا تھا۔ وہ زمل کو اپنے پاس بٹھا کر کہتی، میری بیٹی، تمہیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اپنی عزت نفس کا سودا کبھی مت کرنا۔ ارتضیٰ اب بھی اپنی ماں کی باتوں کے زیر اثر رہتا، مگر رباب نے اب خاموشی کا لبادہ اتار پھینکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک شام جب بیگم ذکیہ نے ارحم کو کچن سے باہر نکالا کہ مردوں کا کام کچن میں نہیں ہوتا، تو رباب نے بڑے ادب مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، امی جی، ارحم کو سیکھنے دیں کہ اس کی ماں کتنی محنت کرتی ہے تاکہ کل کو یہ اپنی شریک حیات کی قدر کر سکے۔ ارتضیٰ جو قریب ہی کھڑا تھا رباب کی اس بات پر حیران رہ گیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ بات گھر کر گئی۔ گھر کے کاموں کی چکی اب بھی پیستی تھی، مگر رباب کی ہمت اب چٹان کی طرح مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ ارحم اور زمل کو ایک ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی اور ارحم کو سکھاتی کہ اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا اور اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اس کی بڑائی ہے۔ بیگم ذکیہ اور صوبیہ کے طنز اب بھی زہر کی طرح فضا میں گھلتے تھی، مگر رباب نے اپنے گرد ایک ایسی حصار کھینچ لی تھی جسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی اصل جنگ ابھی باقی ہے، اور وہ جنگ اس کے بچوں کی صحیح تربیت تھی۔ وقت کی گرد اڑتی رہی اور کاشانہ ارتضیٰ میں ارحم اور زمل کے بچپن کی کلکاریاں اب لڑکپن کی سنجیدگی میں بدلنے لگی تھیں۔ ارحم اب 8 برس کا ہو چکا تھا اور زمل 6 سال کی چھوٹی سی پری تھی جو اپنی ماں کے گرد کسی سائے کی طرح گھومتی رہتی۔ اسی دوران گھر میں ایک گہما گہمی نے ڈیرے ڈال لیے۔ صوبیہ کے لیے ایک کھاتے پیتے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ بیگم ذکیہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، مگر اس خوشی کا سارا بوجھ ایک بار پھر رباب کے نحیف کندھوں پر آ گرا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوتے ہی رباب کی زندگی ایک چکی بن گئی۔ صبح صادق سے آدھی رات تک وہ مہمانوں کی توازے، کپڑوں کی سلائی اور گھر کی صفائی میں جٹی رہتی۔ صوبیہ جو اپنی نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی، اب بھی رباب کو ایک سہولت سے زیادہ کچھ نہ سمجھتی تھی۔ وہ اکثر اپنے کمرے سے آواز لگاتی، بھابھی ذرا میرے جوڑے پریس کر دیں، اور ہاں وہ زرق برق والا دوپٹہ بھی دیکھ لیجیے گا، اس کے ستارے نکل رہے ہیں۔ رباب خاموشی سے سب کرتی، مگر اس کی نظریں ارحم پر ہوتی جو کونے میں بیٹھا اپنی ماں کی مشقت کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن ارحم نے رباب کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے استری تھام لی۔ امی، آپ بیٹھ جائیں، میں کر دوں گا۔ ننھے ارحم کی آواز میں ایک ایسی پختگی تھی جس نے رباب کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ بیگم ذکیہ نے جب یہ دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئیں۔ ارتضیٰ، دیکھو اپنی بیگم کے کرتوت، بیٹے کو لڑکیوں والے کاموں پر لگا دیا ہے، کل کو یہ باہر نکلے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارتضیٰ نے ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا لیں، مگر رباب اس بار خاموش نہ رہی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، امی جی، جو بیٹا اپنی ماں کا دکھ نہیں بانٹ سکتا وہ کل کو کسی کا سہارا کیسے بنے گا؟ صوبیہ کی رخصتی کا دن آ پہنچا۔ وہ لال جوڑے میں لپٹی، سسکیاں بھرتی ہوئی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ رباب نے اسے گلے لگایا اور اس کے کان میں دبی آواز میں کہا، صوبیہ، وہاں جا کر صرف اپنا خیال نہ رکھنا بلکہ اس گھر کو اپنا سمجھنا، جیسے میں نے سمجھا ہے۔ صوبیہ نے اس وقت تو ان باتوں پر غور نہ کیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی اسے وہ سب کچھ دکھانے والی ہے جو اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ روا رکھا تھا۔ صوبیہ کے جانے کے بعد گھر کی رونق تو کم ہو گئی، مگر رباب کے لیے امتحان کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ شادی کے محض 6 ماہ بعد ہی صوبیہ کا فون پر لہجہ بدل گیا تھا۔ وہ جو کبھی اپنی بھابھی کو حکم دینا اپنا حق سمجھتی تھی، اب فون پر سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی ساس کی سختیوں کا رونا روتی۔ امی، یہاں تو دم لینے کی فرصت نہیں ملتی۔ ساس کہتی ہیں کہ بہو کا کام صرف کچن اور صفائی ہے، ذرا سا آرام کروں تو تانوں کی بوچھار ہو جاتی ہے۔ صوبیہ کی آواز میں وہی کرب تھا جو برسوں پہلے رباب کی آنکھوں میں جھلکتا تھا۔ بیگم ذکیہ اپنی بیٹی کا دکھ سن کر تڑپ اٹھتیں، مگر وہ یہ بھول جاتی تھیں کہ یہی سب کچھ انہوں نے رباب کے ساتھ روا رکھا تھا۔ ایک دوپہر جب صوبیہ مرجھائے ہوئے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میکے آئی تو رباب نے اسے دیکھ کر کوئی طنز نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے اس کے لیے ٹھنڈا پانی اور اس کی پسند کا کھانا تیار کیا۔ صوبیہ نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر رباب کو دیکھا، جو تپتی ہوئی دوپہر میں پسینے میں شرابور اس کے لیے روٹیاں بیل رہی تھی۔ صوبیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ رباب کو تھکا ہارا دیکھ کر بھی نئے نئے کام سونپتی تھی اور کبھی ایک گلاس پانی تک کا نہیں پوچھتی تھی۔ بھابھی،
مجھے معاف کر دی، مجھے آج سمجھ آیا کہ ایک بہو پر کیا گزرتی ہے۔ صوبیہ نے رباب کے کندھے پر سر رکھ کر پکارا، جو مکافات عمل کا پہلا اعتراف تھا۔ بیگم زکیہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ اب اکثر خاموش رہنے لگی تھیں، شاید ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسی دوران بیگم زکیہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ بڑھاپے اور ذہنی تناؤ نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ اب وہ خود مختار عورت جو پورے گھر پر حکمرانی کرتی تھی، اپنی ہر چھوٹی ضرورت کے لیے اسی بہو کی محتاج ہو چکی تھی جسے وہ بوجھ سمجھتی تھی۔ رباب نے پرانے زخموں کو کریدنے کے بجائے اپنی ساس کی دن رات خدمت کی۔ وہ انہیں وقت پر دوائیاں دیتی، ان کے سر کی مالش کرتی اور ان کی ہر کڑوی بات کو مسکرا کر پی جاتی۔ ارتضیٰ اپنی ماں کی حالت اور رباب کی بے لوث خدمت دیکھ کر حیران بھی تھا اور شرمندہ بھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رباب نے اس گھر کو صرف سنبھالا نہیں تھا بلکہ اپنی روح پھونکی تھی۔ ایک رات جب رباب بیگم زکیہ کے پیر دبا کر کمرے میں آئیں تو ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رباب، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، ماں کی باتوں میں آ کر کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیا، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ رباب کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر اس نے صرف اتنا کہا، ارتضیٰ، معافی کی ضرورت نہیں، بس اب ارحم اور زمل کو وہ ماحول دینا ہے جہاں وہ دوسروں کا درد محسوس کر سکیں۔ یہ اس طویل جدوجہد کی پہلی جذباتی فتح تھی۔ بیگم زکیہ کی وفات کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ وجود جو کبھی پورے گھر کو اپنی آواز کے رعب سے تھامے رکھتا تھا، اب صرف یادوں کا حصہ بن چکا تھا۔ رباب کے لیے یہ وقت انتقام کا نہیں بلکہ اس تبدیلی کو مستحکم کرنے کا تھا جس کا خواب اس نے برتن دھوتے ہوئے اور چولہے کی تپش سہتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارتضیٰ اب اکثر گھر جلدی آ جاتا اور خاموشی سے رباب کے پاس بیٹھ کر اسے تکتا رہتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ رباب نے برسوں کی ناانصافی کو کتنے ضبط سے سہا تھا۔ رباب، امی کے جانے کے بعد یہ گھر کتنا خالی ہو گیا ہے، مگر سچ کہوں تو اب یہاں وہ گھٹن نہیں رہی۔ ارتضیٰ نے ایک شام چائے پیتے ہوئے اعتراف کیا۔ رباب نے پیالی میز پر رکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمے سے کہا، خالی پن تو ہے ارتضیٰ، مگر اب ہمیں اس خالی پن کو محبت اور اعتماد سے بھرنا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ارحم اور زمل کسی ڈر کے سائے میں بڑے ہوں۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ رباب کی باتوں میں کتنی گہری سچائی چھپی ہے۔ ارحم اب 12 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ رباب نے اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مرد ہے تو اسے گھر کے کاموں سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن جب زمل اسکول کا کام کر رہی تھی، ارحم نے خود ہی کچن میں جا کر پانی کی بوتلیں بھرنا شروع کر دیں۔ ارتضیٰ نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں، مگر اس نے ارحم کو ٹوکا نہیں۔ رباب نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شاباش میرے بیٹے، اپنی بہن اور ماں کا ہاتھ بٹانا تمہیں چھوٹا نہیں بلکہ ایک مکمل انسان بنائے گا۔ دوسری طرف صوبیہ اب اکثر میکے آتی، مگر اب اس کے انداز میں وہ غرور نہیں تھا۔ وہ اپنی ساس کی سختیاں سہ کر کندن بن چکی تھی اور اسے اب رباب کی قدر محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر رباب کے ساتھ بیٹھ کر روتی اور اپنے کیے کی معافی مانگتی۔ رباب اسے تسلی دیتی اور کہتی، صوبیہ، جو بیت گیا اسے بھول جاؤ، اب اپنی ساس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، شاید تمہارا اخلاق ان کی سوچ بدل دے۔ رباب کی یہ دانش مندی پورے خاندان کے لیے ایک مشعل راہ بن رہی تھی اور گھر میں ایک نئی پرخلوص زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ وقت کی بے رحم لہروں نے کاشانہ ارتضیٰ کی بنیادوں کو اب ایک پرسکون جھیل کی مانند بدل دیا تھا۔ ارحم اب 16 برس کا ایک وجیہہ نوجوان بن چکا تھا، جس کی آنکھوں میں ارتضیٰ جیسی چمک تو تھی مگر لہجے میں رباب جیسی نرمی اور متانت تھی۔ زمل 14 سال کی ہو کر اپنی ماں کی پرچھائی بن چکی تھی۔ رباب نے ان برسوں میں خاموش معمار کی طرح اپنے بچوں کی شخصیت کی تراش و خراش کی تھی۔ وہ انہیں صرف کتابی علم نہیں بلکہ زندگی کے وہ تلخ اسباق بھی سکھاتی رہیں جو اس نے خود تنہائی میں جھیلے تھے۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر جب ارحم کالج سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ رباب کچن میں اکیلی کھڑی بڑے بڑے تھالوں میں گوشت صاف کر رہی تھی، کیونکہ شام کو کچھ مہمانوں کی دعوت تھی۔ ارحم نے اپنا بستہ میز پر پٹخا اور فوراً سنک کے پاس جا کر ہاتھ دھونے لگا۔ امی، لائیے یہ میں کر دیتا ہوں، آپ ذرا پنکھے کے نیچے بیٹھیں، آپ کا چہرہ گرمی سے سرخ ہو رہا ہے۔ ارحم نے زبردستی رباب کے ہاتھ سے چھری لی اور کام شروع کر دیا۔
रबाब की आंखों में वही पुरानी नमी ठहर गई, मगर इस बार ये दुख की नहीं बल्कि सुकून की नमी थी। इसी लम्हे इर्तज़ा कमरे से बाहर निकला। अरहम को किचन में काम करता देखकर उसके कदम एक लम्हे को ठिठके। उसे अपनी मरहुमा माँ की कड़कदार आवाज़ याद आई, जो कहती थी कि मर्दों को किचन की आग नहीं लगनी चाहिए, ये औरतों का काम है। मगर फिर उसने रबाब के पुरसुकून चेहरे को देखा। उसे एहसास हुआ कि अरहम का ये अमल उसे कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत और हमदर्द मर्द बना रहा है। इर्तिज़ा ने मुस्कुराकर अरहम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना ही तुम्हारी असल कामयाबी है। ये इतराफ़ रबाब के लिए किसी तमगे से कम न था। जुमल भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए घर के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, मगर रबाब ने उसे कभी दूसरे घर की अमानत कहकर नहीं डराया था। वो जुमल को कहती, बेटी, तुम इस घर की इज्जत हो और कल जहाँ जाओगी वहाँ अपनी शख्सियत से उजाला करना, मगर कभी किसी को अपनी तौहीन की इजाज़त न देना। जुमल अपनी माँ के इन इरशादात को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेती थी। घर का माहौल अब ऐसा था जहाँ हर कोई एक दूसरे का सहारा था। रबाब ने इस मुतवस्सित तबके के घराने में वो इनकलाब बर्पा कर दिया था जिसके लिए किसी तलवार की नहीं बल्कि सिर्फ सब्र और सही तरबियत की ज़रूरत थी। वक्त का दरिया अपनी रवानी से बहता रहा और अरहम की तालीम के आखिरी साल आ पहुँचे। रबाब ने अपनी ज़िंदगी की तमाम तर तलखियाँ अरहम और जुमल के लिए मीठे फल में बदल दी थीं। अरहम अब एक बासलाहियत नौजवान था जिसने अपनी तालीम में नुमाया कामयाबी हासिल की थी, मगर उसकी असल डिग्री वो अखलाक था जो उसे रबाब ने विरासत में दिया था। मुर्तजा अब अक्सर बीमार रहने लगा था, मगर उसे इस बात का इत्मीनान था कि उसके बच्चों की जड़ें मजबूत हैं। एक शाम जब अरहम अपनी पहली मुलाजमत का तकर्रुरी नामा लेकर घर आया तो उसने सबसे पहले वो कागज़ रबाब के कदमों में रखा। अम्मी, ये आपकी दुआओं और इस तरबियत का नतीजा है जो आपने किचन की तपती दीवारों के दरमियान मुझे दी थी। अरहम की आवाज़ जज्बात से भरी हुई थी। रबाब ने उसे सीने से लगा लिया। उसे वो दिन याद आ गया जब बेगम ज़किया कहती थी कि बहू के पाले हुए बच्चे कभी नाम रोशन नहीं करते। आज रबाब की खामोश कुर्बानियों का जवाब अरहम की कामयाबी की सूरत में सामने था। इसी दौरान सोबिया का ससुराल से आना जाना बढ़ गया था। उसकी सास अब काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी थी और सोबिया ने रबाब के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी खिदमत करना शुरू कर दी थी। एक दिन सोबिया ने रबाब से तन्हाई में कहा, भाभी, अगर आप मुझे उस वक्त माफ़ ना करती और रास्ता ना दिखाती तो शायद मैं अपना घर उजाड़ बैठती। मैंने अरहम को देखा है, वो मर्द होकर भी जिस तरह आपका और जुमल का ख्याल रखता है, काश मेरे शौहर को भी किसी ने यही सिखाया होता। रबाब ने मुस्कुराकर सोबिया का हाथ थामा। वक्त कभी नहीं गुजरता सोबिया, तुम अपने बेटों को वो सिखाओ जो मैंने अरहम को सिखाया। जुमल अब कॉलेज में थी और उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाले शायान की बहन से काफ़ी गहरी थी। शायान का ख़ानदान एक पढ़ा लिखा और वज़ादार घराना था। रबाब की नज़रें पारख थीं, वो दूर से बैठकर हालात का जायज़ा लेती रहती। उसे महसूस होता था कि शायान की नज़रों में जुमल के लिए एक ख़ास एहतराम है, मगर उसने कभी इस बात को ज़ाहिर नहीं होने दिया। वो जानती थी कि अभी अरहम के कदम जमाने का वक्त है और फिर जुमल की बारी आएगी। घर में अब एक ऐसा सुकून था जिसकी तमन्ना रबाब ने अपनी शादी की पहली रात की थी। वक्त का दरिया अपनी रवानी से बहता रहा और अरहम की अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक मोतबर इदारे में अच्छे ओहदे से हुआ। अरहम की कामयाबी ने इर्तज़ा के दिल में छिपे कई पछतावों को बेदार कर दिया था। वो अब अक्सर घर के सहन में लगे नीम के दरख्त के नीचे बैठा घंटों रबाब को काम करते देखता रहता। उसे याद आता कि कैसे इसी सहन में उसकी माँ रबाब पर हुक्म चलाती थी और वो खुद अखबार के पीछे छुपकर खामोश तमाशाई बना रहता था। उसे महसूस होता कि रबाब ने खामोशी से जो बीज बोए थे अब वो तनावर दरख्त बनकर उसे छांव दे रहे थे। एक शाम जब अरहम अपनी पहली तनख्वाह लेकर आया तो उसने रवायती तरीके से उसे अपनी माँ के हाथ पर रखा। रबाब की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर उसने अरहम का हाथ थामकर उसे इर्तिज़ा की तरफ मोड़ दिया। नहीं अरहम, पहले अपने बाबा को दो, उन्होंने दिन रात एक करके तुम्हें इस काबिल बनाया है। इर्तिज़ा ये देखकर शशदर रह गया। उसे तवक्को थी कि रबाब शायद इस मौके पर उसे नज़रअंदाज कर देगी, क्योंकि उसने कभी रबाब के हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। इर्तिज़ा की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से अरहम से रकम ली और फिर रबाब का हाथ थाम लिया। रबाब, तुमने तो मुझे आज फिर से शर्मिंदा कर दिया। इर्तिज़ा के लहजे में जो टूट फूट थी वो रबाब के बरसों के जख्मों पर मरहम का काम कर गई। इर्तिज़ा, शर्मिंदगी कैसी, हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। बस अब हमें ये देखना है कि अरहम और जुमल की मंजिलें खूबसूरत हों।
رباب کا یہ ظرف دیکھ کر ارتضیٰ نے اس دن سے ایک نیا عہد کیا۔ اس نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ کبھی وہ بازار سے سودا سلف لانے میں ارحم کی مدد کرتا تو کبھی رباب کے لیے کچن میں چھوٹی موٹی آسانیاں پیدا کرتا۔ یہ تبدیلی دھیمی تھی مگر بہت گہری تھی، جس نے گھر کی فضا سے وہ آخری بوجھل پن بھی ختم کر دیا جو بیگم زکیہ کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ ارحم اب اپنی دفتری مصروفیات کے باوجود گھر آ کر سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس بیٹھتا۔ وہ اسے اپنے دن بھر کے قصے سناتا اور رباب اسے زندگی کے پیچ و خم سمجھاتی۔ رباب نے محسوس کیا کہ ارحم اب ایک ایسا مرد بن چکا ہے جو ذمہ داریوں سے گھبراتا نہیں بلکہ انہیں وقار کے ساتھ نبھاتا ہے۔ دوسری طرف زمل نے اپنے بھائی کی اس تبدیلی کو دیکھ کر یہ سیکھا کہ ایک آئیڈیل مرد کیسا ہوتا ہے۔ رباب کی تربیت اب رنگ لا رہی تھی مگر اسے معلوم تھا کہ اصل امتحان تب ہوگا جب اس گھر میں ایک نئی عورت بہو بن کر قدم رکھے گی۔ ارحم کی زندگی اب ایک مستحکم ڈگر پر چل نکلی تھی اور اب وقت تھا کہ اس کے سر پر صحرا سجایا جائے۔ رباب کے لیے یہ محض ایک شادی نہیں بلکہ اس کے برسوں کے اس مشن کا آخری اور اہم ترین مرحلہ تھا جس کا عہد اس نے کچن کی تپتی دیواروں کے سائے میں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس گھر میں جو نئی لڑکی آئے وہ یہاں قدم رکھتے ہی خود کو اجنبی یا ملازمہ نہ سمجھے بلکہ اسے وہ سب ملے جو رباب کو اپنی جوانی میں میسر نہ آ سکا۔ ارتضیٰ نے ایک دن ارحم سے اس کی پسند پوچھی مگر ارحم نے ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کی طرف اشارہ کر دیا۔ بابا امی جس کو چنیں گی وہی میری شریک حیات ہوگی، مجھے اپنی ماں کی نظر پر پورا بھروسہ ہے۔ رباب نے ارحم کے اس اعتماد کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کئی رشتے دیکھے مگر اس کی تلاش کسی بڑے جہیز یا اونچے خاندان کی نہیں تھی بلکہ اسے ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جس کے مزاج میں سادگی اور دل میں انسانیت ہو۔ آخرکار رباب کی نظر عنایہ پر ٹھہری۔ عنایہ ایک متوسط گھرانے کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ جب رباب پہلی بار اس کے گھر گئی تو اس نے دیکھا کہ عنایہ کس طرح اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور بزرگ دادی کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے لہجے کی دھیمی مٹھاس اور آنکھوں کی حیا نے رباب کا دل جیت لیا۔ رباب نے محسوس کیا کہ عنایہ میں وہی عکس ہے جو کبھی اس کے اپنے وجود میں تھا مگر حالات نے اسے مرجھانے پر مجبور کر دیا۔ گھر آ کر رباب نے ارتضیٰ اور ارحم کو عنایہ کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اس گھر کو گھر بنائے گی، قید خانہ نہیں۔ ارحم نے جب عنایہ کی تصویر دیکھی تو اسے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون نظر آیا۔ رشتہ طے پا گیا اور پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مگر رباب کے ذہن میں ایک نقشہ واضح تھا۔ اس نے ارحم کو اپنے پاس بٹھایا اور سنجیدگی سے کہا، ارحم، شادی کے بعد مرد کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ تمہیں عنایہ کو وہ مقام دینا ہے جو تمہارے بابا مجھے شروع میں نہ دے سکے۔ اسے اس گھر کی بہو نہیں بیٹی بنانا تمہارا کام ہے۔ شادی کا دن قریب آ گیا اور کاشانہ ارتضیٰ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ زمل اپنے بھابھی کے استقبال کے لیے سب سے زیادہ پرجوش تھی۔ رباب نے زمل کو خاص طور پر سمجھایا تھا، زمل، یاد رکھنا نند کا روپ اکثر تلخ ہوتا ہے مگر تم نے عنایہ کے لیے ایک بہن بننا ہے۔ اسے کبھی احساس نہ ہونے دینا کہ وہ اس گھر میں اکیلی ہے۔ زمل نے مسکرا کر اپنی ماں کا ہاتھ چوما، امی، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں ویسے ہی کروں گی جیسے آپ نے سکھایا ہے۔ رخصتی کا لمحہ آیا تو عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں وہی انجانا خوف جو ہر لڑکی کو سسرال جاتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ان تمام نصیحتوں کو دہرا رہی تھی جو اسے دی گئی تھیں کہ بیٹی، سسرال میں خاموش رہنا، کام کاج میں پھرتی دکھانا اور ساس کی ہر بات ماننا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اب اس کی ہنسی اور اس کی آزاد خیالی پر پہرے بٹھا دیے جائیں گے مگر جیسے ہی اس نے گھر کی دہلیز پار کی، رباب نے اسے گلے لگا کر ایک ایسی اپنائیت دی جس کی اسے توقع نہ تھی۔ پہلی صبح جب عنایہ گھبرا کر فجر کے وقت اٹھی تاکہ کچن سنبھال سکے تو اس نے دیکھا کہ رباب پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ ارے عنایہ بیٹا، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ جاؤ جا کر ابھی آرام کرو، رباب نے ممتا بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عنایہ ہچکچائی، جی امی جی، وہ میں سوچ رہی تھی کہ ناشتہ بنا لوں۔ رباب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ناشتہ میں اور زمل بنا لیں گے، تم ابھی اس گھر کی مہمان ہو اور مہمانوں سے کام نہیں کروایا جاتا۔ عنایہ کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ اس نے اپنی سہیلیوں اور کزنوں سے سسرال کی جو قصے سنے تھے یہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ ارحم نے بھی اپنی ماں کی تربیت کا حق ادا کیا۔ وہ عنایہ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا اور اسے گھر کے ہر فیصلے میں شریک کرتا۔ رباب نے دور سے بیٹھ کر اس خوبصورت آغاز کو دیکھا اور ایک لمبا سکھ کا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی برسوں کی تپسیا اب پھل دے رہی تھی اور ایک نئی صحت مند روایت جنم لے رہی تھی۔ عنایہ کو اس گھر میں آئے چند ماہ بیت چکے تھے مگر اسے آج بھی ہر صبح ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوتا تھا۔
وہ بچپن سے اپنی ماں اور خالاؤں کو سسرال کے مظالم کی داستانیں سناتے دیکھتی آئی تھی، جہاں بہو کو ایک غیر سمجھا جاتا تھا، مگر یہاں معاملہ بالکل برعکس تھا۔ رباب نے عنایا کے لیے اپنے دل اور گھر کے دروازے اس طرح کھولے تھے کہ عنایا کو کبھی اپنے میکے کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ رباب اکثر عنایا کے پاس بیٹھتی اور اسے گھر کی چھوٹی چھوٹی پسند ناپسند بتاتی، مگر اس کا انداز حکمانہ نہیں بلکہ دوستانہ ہوتا۔ ایک شام جب ارحم دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تو اس نے دیکھا کہ رباب اور عنایا باورچی خانے میں بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ رباب عنایا کو اپنی جوانی کے کچھ قصے سنا رہی تھیں، جن میں اب تلخی کے بجائے ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ارحم نے دروازے پر دستک دی اور مسکرا کر کہا، لگتا ہے میری جگہ اب عنایا نے لے لی ہے، امی تو اب مجھے پوچھتی ہی نہیں۔ رباب نے پیار سے ارحم کو دیکھا اور کہا، بیٹا، مائیں کبھی اپنے بیٹوں کو نہیں بھولتی، بس جب گھر میں ایک اچھی بیٹی آ جائے تو ماں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ عنایا نے محسوس کیا کہ رباب اسے صرف کاموں سے نہیں روکتی تھی، بلکہ اسے اپنی زندگی جینے کی ترغیب بھی دیتی تھی۔ ایک دن رباب نے عنایا سے کہا، بیٹا تم نے بی ایڈ کیا ہوا ہے، کیوں نہ تم دوبارہ اسکول میں پڑھانا شروع کرو؟ گھر کے کام تو ہوتے رہیں گے پر تمہاری اپنی پہچان بھی ضروری ہے۔ عنایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ امی جی، کیا ارحم اور پاپا مان جائیں گے؟ رباب نے اعتماد سے جواب دیا، تمہارے پاپا اور ارحم کو میں سنبھال لوں گی، تم بس اپنے خوابوں کی فکر کرو۔ اسی رات رباب نے کھانے کی میز پر ارتضیٰ اور ارحم سے بات کی۔ ارتضیٰ جو اب مکمل طور پر رباب کے فیصلوں پر اعتماد کرتا تھا، فوراً مان گیا۔ رباب تم جو کہو گی ٹھیک ہی ہوگا، ہم نے بہت وقت پابندیوں میں گزار دیا، اب ان بچوں کو کھل کر جینے دو۔ ارحم نے بھی اپنی شریک حیات کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھی۔ عنایا کے دل میں اپنی ساس کے لیے احترام کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ رباب صرف ایک ساس نہیں بلکہ اس کی ہمدرد اور مربی بھی ہے۔ عنایا نے اسکول جانا شروع کر دیا تو گھر کی ذمہ داریاں ایک بار پھر تقسیم ہو گئیں۔ زمل نے اپنی بھابھی کا پورا ساتھ دیا۔ وہ صبح عنایا کے جانے سے پہلے اس کا لنچ باکس تیار کرتی اور دوپہر کو اس کے آنے سے پہلے گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا لیتی۔ رباب نے ان سب کے درمیان ایک ایسا توازن برقرار رکھا تھا جہاں کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ارحم بھی اب گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے کتراتا نہیں تھا، بلکہ وہ اکثر اتوار کے دن خود ناشتہ بناتا تاکہ رباب اور عنایا آرام کر سکیں۔ ایک روز صوبیہ اپنے بچوں کے ساتھ ملنے آئی۔ اس نے جب گھر کا یہ بدلا ہوا نقشہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس کا اپنا گھر اب بھی روایتی کھینچا تانی کا شکار تھا، جہاں اس کی ساس ہر بات پر ٹوکتی تھی، بھابھی آپ نے اس گھر کو جنت بنا دیا ہے، کاش ہر ساس آپ جیسی سوچ رکھتی ہوتی۔ صوبیہ نے رشک بھری نظروں سے رباب کو دیکھا۔ رباب نے دھیرے سے کہا، صوبیہ، جنت باہر سے نہیں آتی، اسے اپنے رویوں سے بنانا پڑتا ہے۔ میں نے صرف وہ بیج بوئے ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے سینچے تھے۔ اسی دوران ارحم اور عنایا کے درمیان ایک چھوٹی سی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ ارحم کو لگا کہ عنایا اسکول کی مصروفیات کی وجہ سے اسے وقت نہیں دے پا رہی۔ وہ ایک شام خاموش اور اکھڑا اکھڑا سا گھر آیا۔ رباب کی پارکھ نظروں نے فوراً بھانپ لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے ارحم کو تنہائی میں بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا، عورت جب باہر نکلتی ہے تو وہ دگنی تھکن لے کر آتی ہے، اسے تمہاری شکایت کی نہیں، تمہارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ توازن تبھی بنتا ہے جب مرد اپنی انا کو پیچھے رکھ کر اپنی عورت کا ہاتھ تھامے۔ ارحم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اسی وقت عنایا سے معذرت کی۔ ان دونوں کے درمیان محبت اور بھی گہری ہو گئی۔ رباب نے دور سے یہ سب دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کے سکھائے ہوئے سبق جڑ پکڑ چکے ہیں۔ گھر میں اب وہ تلخی نام کو نہ تھی جو کبھی بیگم زکیہ کے دور میں دیواروں سے چپکی رہتی تھی۔ ہر رشتہ اپنی جگہ مضبوط تھا اور ہر فرد دوسرے کی عزت کرنا جانتا تھا۔ گھر کے آنگن میں بچھی چاندنی اب زمل کے مستقبل کے خوابوں سے منور ہونے لگی تھی۔ پڑوس میں رہنے والا شایان کا خاندان، جو برسوں سے ان کا ہمسایہ تھا، اب باقاعدہ رشتے کی بات لے کر آیا تھا۔ شایان ایک سلجھا ہوا، اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر تھا، جس کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں تہذیب اور انسانیت کو دولت پر فوقیت دی جاتی تھی۔ رباب نے ہمیشہ دور سے شایان کے رویوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ کیسے وہ اپنی بوڑھی دادی کا ہاتھ تھام کر انہیں سیر کرواتا اور اپنی بہنوں کی رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ ارتضیٰ اب مکمل طور پر رباب کے فیصلوں کا حامی تھا۔ جب شایان کے والد نے رشتے کی بات کی تو ارتضیٰ نے مسکرا کر رباب کی طرف دیکھا۔ شایان میاں، ہمارے گھر کی بیٹی زمل صرف ایک لڑکی نہیں، اس گھر کی روح ہے۔ ہم اسے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں جہاں اس کی روح کو آکسیجن ملے، قید نہ ملے۔ شایان کے والد نے بڑے وقار سے جواب دیا، ارتضیٰ صاحب، ہم بہو نہیں، اپنے گھر کی رونق لینے آئے ہیں۔ زمل بیٹی کو وہی مقام ملے گا جو میری اپنی بیٹیوں کا ہے۔
رباب نے پردے کے پیچھے کھڑے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ زمل اور شایان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر اس پسندیدگی میں حیا اور احترام کا ایک ایسا پردہ تھا جو رباب کی تربیت کا خاصہ تھا۔ رباب نے زمل کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ماتھا چوما۔ زمل، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کن حالات میں یہ گھر سنبھالا تھا؟ میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط بنایا ہے تاکہ تم کسی کی زیادتی نہ سہو، مگر یاد رکھنا، مضبوطی کا مطلب سرکشی نہیں ہوتا۔ محبت اور لحاظ سے تم پتھر دلوں کو بھی موم کر سکتی ہو۔ زمل نے اپنی ماں کے سینے سے لگ کر وعدہ کیا کہ وہ کبھی رباب کا سر جھکنے نہیں دے گی۔ منگنی کی چھوٹی سی تقریب میں صوبیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ اس نے جب زمل کے لیے آنے والے سسرال والوں کا تپاک اور عزت دیکھی تو اسے اپنا وقت یاد آ گیا جب اس کے سسرال والے جہیز کی فہرستیں لائے تھے۔ اس نے رباب سے سرگوشی کی، بھابی، سچ تو یہ ہے کہ انسان جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے۔ آپ نے ارحم کی بیوی کو بیٹی بنایا تو اللہ نے آپ کی بیٹی کو بھی ملکہ بنا کر بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ رباب نے صرف ایک گہری سانس لی۔ اسے احساس ہوا کہ مکافات عمل صرف سزا کا نام نہیں بلکہ یہ جزا کا نام بھی ہے۔ زمل کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو کاشانہ ارتضا میں ایک عجیب سا اداس سکون چھا گیا۔ ارحم اپنی بہن کی شادی کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی بہن کی جدائی کا خوف بھی تھا۔ عنایہ نے اپنی نند کی شادی میں ایک سگی بہن سے بڑھ کر حصہ لیا۔ اس نے زمل کے کپڑوں کے انتخاب سے لے کر مہندی کے ڈیزائن تک ہر چیز میں اپنی محبت شامل کی۔ رباب نے جب اپنی بہو اور بیٹی کو ایک ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھا تو اسے لگا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت یہی تھی۔ شادی کی رات جب زمل سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس رخصتی کے لیے تیار تھی، رباب نے اسے ایک طرف بلا کر ایک چھوٹا سا تحفہ دیا۔ وہ سونے کی ایک پرانی انگوٹھی تھی جو کبھی بیگم زکیہ نے رباب کو دی تھی، مگر اس وقت اس میں تانوں کا زہر شامل تھا۔ رباب نے وہ انگوٹھی زمل کی انگلی میں پہناتے ہوئے کہا، یہ صرف سونا نہیں ہے زمل، یہ ایک سبق ہے۔ میں نے اسے صبر سے پہنا تھا، تم اسے محبت سے پہننا۔ تمہارے سسرال والے اچھے لوگ ہیں، ان کی بوڑھی دادی کی ویسے ہی خدمت کرنا جیسے تم نے میری کی ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ارتضا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ زمل کو گلے لگا کر بچوں کی طرح رو پڑا، میری بیٹی، مجھے معاف کرنا اگر میں نے کبھی تمہاری ماں کا حق ادا نہ کیا ہو، مگر میں نے کوشش کی ہے کہ تمہیں ایک بہتر انسان بنا سکوں۔ شایان نے آگے بڑھ کر ارتضا کا ہاتھ تھاما اور یقین دلایا، انکل زمل میری ذمہ داری ہے، میں اسے کبھی آنسو نہیں دوں گا۔ ارحم نے اپنی بہن کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کے کان میں کہا، کچھ بھی ہو جائے تمہارا بھائی تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ رباب نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ آج اس کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اس آگ سے بچا لیا تھا جس میں وہ خود برسوں جلتی رہی تھی۔ اب کاشانہ ارتضا میں صرف ارتضا، رباب، ارحم اور عنایہ رہ گئے تھے، مگر یہ چاروں اب ایک ایسی زنجیر میں بندھے تھے جس کا ہر حلقہ محبت اور توازن سے بنا ہوا تھا۔ زمل کی رخصتی کے بعد گھر میں جو سناٹا چھایا تھا اسے عنایہ کی محبت اور ارحم کی توجہ نے جلد ہی ایک پرسکون موسیقی میں بدل دیا۔ رباب اب اکثر دوپہر کے وقت صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر دھوپ سینکتی اور ماضی کی تلخیوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتی۔ ارتضا کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، شاید اس لیے کہ اس کے دل سے وہ بوجھ اتر گیا تھا جو برسوں سے اسے ملامت کرتا رہا تھا۔ وہ اب اکثر شام کو رباب کے لیے اس کی پسند کے گجرے لاتا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشلا تھیں جن کے لیے رباب کی جوانی ترستی رہی تھی۔ ایک روز عنایہ اسکول سے لوٹی تو اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ رباب نے اسے دیکھتے ہی بھانپ لیا کہ کچھ خاص بات ہے۔ اس نے عنایہ کو اپنے پاس بٹھایا اور ماتھا چوم کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عنایہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر رباب کے کندھے پر رکھ دیا اور دبی آواز میں وہ خوشخبری سنائی جس کا انتظار پورے گھر کو تھا، امی جی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ سنتے ہی رباب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اسے لگا جیسے قدرت اس کے تمام صبر کا صلہ ایک ننھی جان کی صورت میں دینے والی ہے۔ رباب نے فوراً ارحم کو فون کیا اور جب وہ گھر پہنچا تو پورے گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ ارتضا نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور ارحم کی آنکھوں میں وہ ذمہ داری نظر آنے لگی جو ایک باپ کے وجود کا خاصہ ہوتی ہے۔ رباب نے اس رات عنایہ کو کچن میں قدم بھی نہیں رکھنے دیا۔ عنایہ، اب سے تمہارا کام صرف آرام کرنا اور خوش رہنا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے پوتے یا پوتی پر کسی تھکن کا سایہ پڑے۔ عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا، امی میں کوئی بیمار تھوڑی ہوں، میں آپ کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں۔ مگر رباب کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ اپنی بہو کو وہ تمام آسائشیں دینا چاہتی تھی جو اسے خود میسر نہ تھیں۔ اگلے چند ماہ رباب نے عنایہ کی ایسی خدمت کی جیسے وہ اس کی اپنی سگی بیٹی ہو۔ وہ اس کے لیے مقوی غذائیں بناتی، اسے وقت پر پھل دیتی
اور اسے پرانی کہانیاں سناتی۔ شایان بھی اب دفتر سے سیدھا گھر آتا اور انایا کا ڈھیروں خیال رکھتا۔ زمل بھی اپنی سسرال سے اکثر فون کرتی اور اپنی بھابھی کی خیریت پوچھتی۔ شایان کا خاندان بھی اس خوشی میں برابر کا شریک تھا۔ رباب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بویا ہوا محبت کا پودا اب ایک تناور درخت بن کر پھل دینے کے قریب ہے۔ وقت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ بیت رہا تھا اور کاشانِ ارتضیٰ میں ایک ننھے مہمان کی آمد کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ رباب نے انایا کے کمرے کو کسی پھولوں کی سیج کی طرح سجا دیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر انایا کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اس کی راحت کا سامان کرتی۔ اسے وہ دن یاد آتے جب اسے اپنی پہلی زچگی کے وقت کچن میں کھڑے ہو کر پیاز کاٹنے پڑے تھے اور اس کی ساس اسے آرام کرنے پر تانے دیتی تھیں۔ رباب نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ تاریخ کو خود پر دہرانے نہیں دے گی۔ آخرکار وہ مبارک گھڑی آ پہنچی جب ارحم کے آنگن میں ایک ننھے شہزادے نے جنم لیا۔ بچے کی پہلی پکار نے جیسے رباب کے برسوں کے دکھوں کو دھو ڈالا۔ ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تھاما اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جبکہ ارتضیٰ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ رباب نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس کے کان میں دھیمے سے اذان کہی۔ اس ننھے وجود کا نام شاہان رکھا گیا، جس کا مطلب تھا بادشاہوں جیسا۔ رباب چاہتی تھی کہ یہ بچہ اپنی سوچ اور اخلاق میں بادشاہ ہو۔ انایا جب اسپتال سے گھر آئی تو رباب نے اسے شہزادیوں کی طرح سنبھالا۔ امی جی، آپ اتنا کیوں تھکتی ہیں؟ اب تو میں ٹھیک ہوں۔ انایا نے جب رباب کو اپنے لیے خاص یخنی بناتے دیکھا تو عقیدت سے کہا۔ رباب نے مسکرا کر جواب دیا، انایا بیٹا، یہ تھکن نہیں، یہ میری برسوں کی کمائی ہے۔ میں نے اس دن کے لیے بہت صبر کیا تھا کہ میں اپنی بہو کو وہ مقام دے سکوں جو ایک ماں اپنی بیٹے کو دیتی ہے۔ انایا کی آنکھوں میں تشکر کی نمی تیر گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے رباب جیسی ساس ملی۔ ارحم نے بھی ایک مثالی باپ اور شوہر کا ثبوت دیا۔ وہ راتوں کو جاگ کر شاہان کو سنبھالتا تاکہ انایا کی نیند پوری ہو سکے۔ وہ اکثر انایا سے کہتا، انایا، میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ عورت کا ساتھ دینا مرد کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی اصل طاقت ہے۔ شاہان کے آنے سے گھر میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ زمل اور شایان بھی تحائف لے کر پہنچے اور پورا گھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ رباب نے دور کھڑے ہو کر اپنے خاندان کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کی قربانیوں کا ثمر اب اس کی گود میں کھیل رہا ہے۔ وقت کے پروں پر سوار شاہان کا بچپن کاشانہ ارتضیٰ کی فضاؤں میں رس گھولنے لگا۔ وہ ننھا وجود اب گھٹنوں کے بل چلتا، کبھی کچن کی دہلیز پر جا رکتا تو کبھی دادا ارتضیٰ کی چھڑی پکڑ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا۔ رباب کے لیے شاہان محض ایک پوتا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی زندگی بھر کی محنت کا جیتا جاگتا ثمر تھا۔ رباب نے شاہان کی تربیت کے لیے وہی سنہری اصول اپنائے جو اس میں ارحم کے لیے وضع کیے تھے، مگر اب ان میں دادی کی ممتا کا والہانہ پن بھی شامل تھا۔ ایک صبح جب انایا اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، شاہان نے اس کا آنچل پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ انایا پریشان ہو گئی کہ کہیں اسے دیر نہ ہو جائے، مگر رباب نے لپک کر بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ تم جاؤ انایا بیٹا، بے فکر ہو کر اپنے کام پر توجہ دو، شاہان اپنی دادی کے پاس خوش رہے گا، رباب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انایا نے تشکر بھری نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کی اپنی ماں بتاتی تھی کہ سسرال میں بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی اپنی پہچان ختم کر دی جاتی ہے، مگر یہاں رباب اس کی ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ شاہان جب تھوڑا بڑا ہوا اور بولنے لگا تو رباب اسے اپنے پاس بٹھا کر کہانیاں سناتی۔ یہ کہانیاں پریوں یا جنوں کی نہیں بلکہ اخلاق، بہادری اور عورت کے احترام کی ہوتی تھیں۔ وہ اسے سکھاتی کہ گھر کا سب سے مضبوط مرد وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نرم دل ہو۔ ارتضیٰ دور بیٹھا اپنی بیوی کے ان تربیتی سیشنز کو دیکھتا تو اسے اپنی محرومیوں کا احساس ہوتا۔ وہ اکثر ارحم سے کہتا، بیٹا تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی ماں ملی جس نے اس گھر کی مٹی کو سونا بنا دیا، کاش میری ماں نے بھی مجھے یہی سب سکھایا ہوتا۔ ارحم اب اپنے دفتر کے معاملات میں جتنا بھی مصروف ہوتا، گھر آ کر شاہان کے ساتھ وقت گزارنا اور انایا کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اپنی اولین ترجیح سمجھتا۔ رباب نے ایک دن دیکھا کہ ارحم شاہان کو سکھا رہا تھا کہ کیسے اپنی ماں کے جوتے ترتیب سے رکھنے ہیں۔ رباب کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اطمینان ہوا کہ اس نے جو شمع روشن کی تھی اس کی روشنی اب اگلی نسل تک منتقل ہو رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کی قدر کرنا جانتا تھا، اور یہی وہ توازن تھا جس کے لیے رباب نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی تھی۔ شاہان اب 5 سال کا ہو چکا تھا اور اسکول جانے لگا تھا۔ اس دوران ارتضیٰ کی صحت میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے جس نے رباب کو تھوڑا فکر مند کر دیا۔ ارتضیٰ کو اب اپنی زندگی کے آخری ایام کا احساس ہونے لگا تھا، اور اس احساس نے اسے رباب کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ وہ اب اکثر رباب کا ہاتھ تھام کر گھنٹوں خاموشی سے بیٹھا رہتا، جیسے وہ ان تمام سالوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہو جب اس نے رباب کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔
ایک شام جب گھر میں سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، ارتضیٰ نے رباب کو صحن میں بلایا۔ رباب، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں وہ جوانی نہیں دی جس کی تم حقدار تھیں۔ ارتضیٰ کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے رباب کے دل کو موم کر دیا۔ رباب نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا، ارتضیٰ، جو بیت گیا وہ اللہ کی مرضی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مل کر اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنایا۔ پچھتاووں میں زندگی ضائع نہ کریں، اب تو ہمارے پاس سکھ کی سانسیں ہیں۔ ارحم اور عنایا نے اپنے والدین کے درمیان اس بڑھتی ہوئی قربت اور احترام کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا۔ ان کے لیے رباب اور ارتضیٰ کی جوڑی اب ایک ایسی مثال تھی جہاں ماضی کی غلطیوں کو حال کی محبت سے دھویا جا رہا تھا۔ عنایا اکثر اپنی سہیلیوں سے کہتی، لوگ کہتے ہیں سسرال میں پیار نہیں ملتا، مگر میری ساس نے مجھے وہ محبت دی ہے کہ مجھے کبھی اپنے والدین کی دوری محسوس نہیں ہوئی۔ رباب کی شخصیت نے پورے گھر کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا جہاں ہر موتی اپنی جگہ چمک رہا تھا۔ اسی دوران زمل کے ہاں بھی ایک ننھی پری کی آمد ہوئی جس کا نام آئزہ رکھا گیا۔ زمل جب اپنی بیٹی کو لے کر میکی آئی تو کاشانۂ ارتضیٰ کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ رباب نے اپنی نواسی کو گود میں لیا اور اسے وہی دعائیں دیں جو اس نے کبھی زمل کے لیے مانگی تھیں۔ شاہان اپنی چھوٹی بہن کے گرد ایسے گھومتا جیسے وہ اس کا محافظ ہو۔ رباب نے ان معصوم چہروں کو دیکھ کر سوچا کہ واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور سچی نیت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ وقت کی رفتار کو کوئی نہیں روک سکا اور کاشانۂ ارتضیٰ کی دیواروں نے کئی دہائیاں اپنے اندر سمیٹ لیں۔ شاہان اب 20 سال کا ایک خوبرو اور تعلیم یافتہ نوجوان بن چکا تھا جس کے لہجے میں وہی ٹھہراؤ تھا جو کبھی رباب کی شخصیت کا خاصا تھا۔ ارتضیٰ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، مگر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے رباب کو وہ تمام عزت اور محبت دی جس کی وہ حقدار تھیں۔ رباب اب سفید بالوں اور جھریوں بھرے چہرے کے ساتھ ایک ایسی برگد کی چھاؤں بن چکی تھیں جس کے نیچے پورا خاندان سکون پاتا تھا۔ شاہان اپنی دادی کا سب سے لاڈلا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آتے ہی سب سے پہلے رباب کے کمرے میں جاتا، ان کے پاؤں دباتا اور دن بھر کی رودات سناتا۔ ایک دن شاہان نے اپنی دادی سے پوچھا، دادی جان، آپ نے کبھی کسی سے کوئی شکایت کیوں نہیں کی؟ پاپا بتاتے ہیں کہ شروع میں حالات بہت کٹھن تھے۔ رباب نے دھیرے سے مسکرا کر شاہان کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، شکایتیں دیواریں کھڑی کرتی ہیں اور صبر راستے بناتا ہے۔ میں نے صرف یہ چاہا تھا کہ میری آنے والی نسلیں اس گھٹن میں سانس نہ لیں جس میں نے لی تھی۔ ارحم اور عنایا اب گھر کے سربراہ تھے، مگر ان کا ہر فیصلہ رباب کی مرضی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ ارحم نے اپنے بیٹے شاہان کو وہی سبق دیا جو اسے رباب نے دیا تھا، عورت کی عزت کرنا تمہاری مردانگی کی معراج ہے۔ شاہان نے دیکھا تھا کہ کیسے اس کے باپ نے اس کی ماں کا ہر موڑ پر ساتھ دیا اور کیسے اس کی ماں نے اپنی ساس کو ماں کا درجہ دیا۔ یہ وہ عملی تربیت تھی جو کسی کتاب سے نہیں بلکہ رباب کی کردار سے پھوٹی تھی۔ زمل کی بیٹی آئزہ بھی اب بڑی ہو چکی تھی اور وہ اکثر اپنی نانی کے پاس آ کر رکتی۔ گھر میں اب وہ روایتی ساس بہو یا نن بھابھی کے جھگڑے قصہ پاری نہ بن چکے تھے۔ رباب نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر ایک عورت اپنی انا کو قربان کر کے محبت کی بنیاد رکھے تو وہ پورے خاندان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کاشانہ ارتضیٰ اب صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک ایسی درس کا بن چکا تھا جہاں سے محبت، توازن اور احترام کی خوشبو آتی تھی۔ ایک پرسکون شام جب سورج کی آخری کرنیں صحن میں لگے نیم کے درخت سے چھن کر آ رہی تھیں، رباب اپنی آرام کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، شاہان قریب ہی بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، ارحم اور عنایا کچن میں چائے کی تیاری کر رہے تھے اور ان کے کہکہوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ رباب نے آنکھیں بند کیں اور اپنا پورا سفر ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا دیکھا۔ اسے کچن کا وہ دھواں، بیگم زکیہ کے تانے، ارتضیٰ کی خاموشی اور پھر ارحم اور زمل کی پرورش، سب کچھ یاد آیا۔ اس نے ایک گہری اور اطمینان بخش سانس لی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے اس معاشرے کو ایک ایسا مرد یعنی ارحم دیا تھا جو عورت کا محافظ تھا، ایک ایسی بیٹی یعنی زمل دی تھی جو ہمدرد تھی، اور ایک ایسی بہو یعنی عنایا پائی تھی جو بیٹی بن کر رہی۔ اس نے نفرت کے تسلسل کو توڑ کر محبت کا ایک نیا دور شروع کر دیا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سرخرو کیا۔ اس کے لبوں سے دبی سی دعا نکلی۔ اسی رات رباب خاموشی سے اس ابدی سفر پر روانہ ہو گئی جس کا ہر ذی روح کو مسافر بننا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کوئی فاتح اپنی منزل پا کر سو گیا ہو۔ پورا محلہ اس کے جنازے پر اشک بار تھا، مگر ارحم، زمل اور شاہان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتے تھی کہ رباب مری نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے جذبوں، ان کے رویوں اور ان کے گھر کی ہر اینٹ میں زندہ ہے۔
برسوں بعد جب شاہان کی اپنی شادی ہوئی اور اس کی شریک حیات گھر آئی تو شاہان نے اسے رباب کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا، یہ میری دادی ہیں، اس گھر کی معمار۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ گھر اینٹ پتھر سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احساس سے بنتا ہے۔ اور یوں رباب کی شروع کی ہوئی وہ محبت کی روایت نسل در نسل چلتی رہی، جس نے ثابت کر دیا کہ ایک صابر عورت پورے معاشرے کی سمت بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔